ईरानियों मुजाहरे जारी रखो, मदद रास्ते में है। ये मैं नहीं कह रहा, ये ट्रंप ने कहा है ईरानियों के नाम। और ईरान की हुकूमत ने हैरत अंगेज तौर पर स्टार लिंक मोबाइल इंटरनेट के, या आप उसको यूँ कहें स्टार लिंक सैटेलाइट इंटरनेट के कनेक्शन, ईरान ने सैटेलाइट इंटरनेट के सिग्नल भी जाम कर दिए और वहाँ पे स्टार लिंक के ज़रिए कनेक्टिविटी का अमरीकी और ट्रंप का ख्वाब अधूरे का अधूरा रह गया। ऑर्डिनेंस का मामला यहाँ पे ख़त्म हो गया, जिस पर पीपल्स पार्टी ने वॉकआउट किया था कि इसको ई ऑफिस की गलती तस्लीम कर लिया गया। क्या ई ऑफिस की गलती इतनी सादा है, इसको देखेंगे। और आखिर पे हम ये देखेंगे कि इस्लामाबाद में दरख्तों की अंधाधुंध कटाई और इसके पीछे जस्टिस फायज ईसा के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का क्या किरदार है। नाजरीन, पेशतर इसके कि हम इन अपने मौज़ूआत की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार करें। नाजरीन, ईरान में होने वाले मुजाहरे जो 28 दिसंबर को शुरू हुए थे, मुसलसल फैलते जा रहे हैं और अब तक इनमें 2570 से ज़्यादा अफराद के हलाकत की इतला है। मगर अब ये मुजाहरे यकतरफा नहीं हैं। जहाँ एक तरफ हुकूमत के ख़िलाफ़ मुजाहरे हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ हुकूमत के हक़ में मुजाहरे भी शुरू हुए हैं और हुकूमत स्पॉन्सर्ड ये मुजाहरे या हुकूमत के हक़ में होने वाले ये मुजाहरे भी बहुत बड़ी तादाद में हुए हैं और इन्होंने कई शहरों में तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया है, बहुत बड़ा असर छोड़ा है और हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों का असर ज़ायल होने लगा है। इसी दौरान जब ट्रंप मुमकिना इक़दामात पर फ़ौजी ब्रीफिंग्स ले रहे हैं, कतर में मौजूद अमरीकी दिफाई अड्डे पर कुछ बड़ी सरगर्मी भी देखी जा रही है, जिससे ये खदशात बढ़ रहे हैं कि शायद अमेरिका फ़ौजी ऑप्शन की तरफ ज़्यादा मुतवज्जो हो रहा है और वो इसकी तरफ जाएगा। लेकिन अभी हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, जैसे कि 2 दिन पहले होने वाली ब्रीफिंग में भी अमरीकी सदर से उसके फ़ौजी मुशीरों ने कहा था कि अभी हमें अगर कोई फ़ौजी कार्रवाई करना है तो उसके लिए टाइम चाहिए, फौरी तौर पर कोई फ़ौजी एक्शन नहीं किया जा सकता। तो शायद अमेरिका इसके लिए टाइम ले रहा है ताकि वो अपनी तैयारियों को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कर सके। इसी दौरान अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरानियों के नाम, ईरानी मुजाहिरीन के नाम अपने पैगाम में ये कहा है कि ईरानियों मुजाहरे जारी रखो, मदद रास्ते में है। ये पैगाम या इस तरह का बयान या इस तरह की सोशल मीडिया पोस्ट इन मामलात को और मुजाहरों को मज़ीद भड़काने और जलती पर तेल डालने के मुताबिक है। अमेरिका वो ट्रंप जो पिछले साल अमन के नोबल इनाम की बातें कर रहा था और दुनिया में अमन की बातें कर रहा था और जो मुल्कों के दरमियान जंगों के खात्मे और चलती हुई जंगें रुकवाने की बात कर रहा था, अब वहाँ ईरान में वो जलती पर तेल डाल रहा है और मुजाहिरीन को ये कह रहा है कि आप ये मुजाहरे, ये हंगामा आराई जारी रखें। और इस का एक खौफनाक पहलू ये है कि ईरानी हुकाम के मुताबिक अब तक बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में मसाजिद को भी शहीद किया गया है और नजर आतिश किया गया है और उनकी बेहरूती भी हुई है बहुत हद तक। ये इंतहाई तशवीशनाक अमर है कि ईरान जैसे मुल्क में जहाँ पे मजहबी एलिमेंट हमारे ममालिक के मुकाबले में ज़्यादा है और वो ज़्यादा मौसर है, वहाँ पे इस तरह की सूरत हाल पैदा होना कि इबादत गाहों
کو نشانہ بنایا جائے، انہیں گرایا جائے یا نظر آتش کیا جائے، یہ تشویشناک ہے۔ اور اگر امریکہ اس طرح کی چیزوں کو ہوا دے رہا ہے تو ان کی کسی طور بھی دنیا کے کسی مہذب معاشرے کو، دنیا کے کسی مہذب ملک کو اور تنظیم کو ان کی حمایت نہیں کرنی چاہیے۔ مدد راستے میں ہونے کا تو مطلب یہی ہے کہ انہوں نے شاید کوئی فوج اس طرح کی اپنی موبلائزیشن شروع کی ہے جس میں وارشپس کا آنا اور اسلحے کی منتقلی اور کچھ تیاریاں، بہرحال حالات اچھے نہیں ہیں اور خطرہ دن بدن بڑھ رہا ہے کہ امریکہ کسی طرح کا کوئی فوجی ایکشن، کوئی فوجی کارروائی کر سکتا ہے۔ جی ناظرین، گزشتہ روز ہم نے اپنے ویلاگ میں یہ بات کی اور کل اور پرسوں میں یہ میڈیا میں اور سوشل میڈیا میں بھی یہ بات آئی کہ ایک آرڈیننس جو اسپیشل اکنامک زونز اتھارٹی آرڈیننس تھا، وہ صدر کی منظوری اور دستخطوں کے بغیر نافذ ہونے پر پاکستان پیپلز پارٹی نے احتجاج کیا، قومی اسمبلی سے واک آؤٹ کیا، بلکہ اس کو بائیکاٹ کا نام دیا گیا اور کہا کہ یہ صورتحال ان کے لیے، پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ گزشتہ روز پاکستان پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا، جس کی ورچوئل صدارت کی بلاول بھٹو زرداری نے، جو کراچی میں تھے۔ اجلاس اسلام آباد میں ہوا اور انہوں نے کراچی سے اس زوم پر اس کی صدارت کی، مگر اس میں تو جو خبریں سامنے آئی ہیں یا باہر آئی ہیں، اس آرڈیننس کے معاملے پہ بہت کم بات ہوئی۔ زیادہ ممبران نے اپنے حلقوں کے مسائل حلقوں میں نظر انداز کیے جانے، حلقوں کے ترقیاتی کام اور دیگر امور پر زیادہ بات ہوئی۔ اس آرڈیننس کے معاملے میں جو وضاحت آئی ہے وہ بھی بڑی دلچسپ ہے۔ وہ کہا گیا کہ جی یہ آرڈیننس، ایک سے زیادہ آرڈیننس تھے، 5-6 آرڈیننس، یہ ای آفس کے ذریعے صدر مملکت کو بھیجے گئے تھے اور وہ ای آفس کے ذریعے ہی واپس آئے، اور یہ سمجھا گیا کہ ای آفس کے ذریعے ان آرڈیننسز کی صدر نے منظوری دے دی ہے، مگر جب اصل فائلیں واپس آئیں تو پتہ چلا کہ اسپیشل اکنامک زون اتھارٹی کا جو آرڈیننس تھا اس پر صدر مملکت کے دستخط نہیں تھے۔ یہ غلطی کہاں پہ ہوئی؟ اس کو قطعاً نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ انتہائی خوفناک صورتحال ہے کہ اعلیٰ ترین سطح پر بھی اس طرح کی کام یا اس طرح کی نیگلیجنس ہو رہی ہے، اس نااہلی کا مظاہرہ ہو رہا ہے کہ صدر کے پاس ایک فائل، الیکٹرانک فائل جاتی ہے، ای فائل جاتی ہے اور وہ واپس آتی ہے تو کسی کو پتہ ہی نہیں، نہ ایوان صدر میں نہ وزارت قانون میں، کہ یہ آرڈیننس منظور بھی ہوا ہے یا نہیں۔ اللہ نہ کرے کل کو بہت ہی حساس معاملے پر کوئی فیصلہ ای آفس کے ذریعے وزیر اعظم یا صدر کو بھیجا جائے اور وہ اس کی فارمل منظوری ان پر دستخط کے بغیر ہی واپس آ جائے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا، اس کے کانسیکوینسز کی ذمہ داری کس پہ عائد ہوگی؟ یہ اس غلطی کے بعد سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ اگر ای آفس کو جلد بازی میں نافذ کیا گیا ہے تو یہ بات ماننے میں نہیں آتی، اس پر حکومتی سطح پر اور وزارتوں کی سطح پر پچھلے 5-6 سال سے کام جاری ہے۔ ان سٹاف کی، افسران کی ٹریننگز ہو چکی ہیں، ادارے وجود میں آئے ہیں جو یہ الیکٹرانک فائلز تیار کرتے اور ان کو ٹرانسمٹ کرتے ہیں، ان کو واپس وصول کرتے ہیں، اس کا پورا ایک میکنزم بنا ہوا ہے، اس کے لیے ایکوپمنٹ خریدا گیا، ایکوپمنٹ موجود ہے، تو پھر اس طرح کی غلطی کیوں؟
کیا محض ایک وضاحت سے یا یہ کہہ دینے سے کہ یہ جی ای آفس میں کہیں غلطی ہو گئی تو اس کو نظر انداز کر دینا چاہیے؟ یقیناً ان لوگوں کو جو اس کے ذمہ دار ہیں، چاہے وہ وزارت قانون میں ہیں، وہ ایوان صدر میں ہیں، وہ کہیں آئی ٹی منسٹری میں ہیں، وہ کہیں اس سے متعلقہ کسی دوسرے دفتر یا جگہ پہ ہیں جہاں پہ یہ غلطی ہوئی، جہاں سے یہ نیگلیجنس ہوئی، اور اگر پراپرلی یہ لوگ جو اس کام سے وابستہ ہیں وہ ٹرینڈ نہیں تھے تو ان کو بھی سامنے لایا جانا چاہیے اور ان کے خلاف سخت ترین کارروائی ہونی چاہیے، اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ کل کو کسی انتہائی حساس معاملے پر بھی اس غیر ذمہ داری کا، اس نااہلی کا، اس ناتجربہ کاری کا اور اتنی بڑی لیپس کا مظاہرہ ہو سکتا ہے۔ یہ محض پیپلز پارٹی کو مطمئن کر دینے اور پیپلز پارٹی کے اپنی اینڈ تک کہ جی بس ہم مطمئن ہو گئے ہیں کہ یہ ای فائلنگ سسٹم کی غلطی ہے، میرا خیال ہے اس کو یہاں تک نہیں رہنا چاہیے اور اس کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے اور یہ بتایا جانا چاہیے اور اس کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے کہ کون لوگ اس کے ذمہ دار ہیں جو اتنی اعلیٰ ترین سطح پر بھی اس قسم کی سنگین غلطی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ جی ناظرین، ہم اپنے تیسرے موضوع کی طرف چلتے ہیں کہ ان دنوں اسلام آباد میں درختوں کی کٹائی کے حوالے سے ایک بہت بڑی بحث چل رہی ہے۔ ریگولر میڈیا میں، اخبارات میں اور ٹیلی ویژن میں شاید اس سطح پر نہیں، لیکن سوشل میڈیا پہ، ڈیجیٹل پر یہ بحث بہت زیادہ ہے، اور ڈیجیٹل میڈیا سے بھی باہر کہ آپ اسلام آباد میں جس جگہ پہ بھی جائیں لوگ آپ کو یہی بات کرتے ہوئے ملیں گے کہ اسلام آباد میں درختوں کی اور جنگلات کی تباہی اتر گئی ہے، اتنے زیادہ درخت کاٹے گئے ہیں پچھلے تھوڑے سے عرصے کے دوران۔ جی، میں نے جب اس پہ تھوڑا سا غور کیا اور اس کو کھنگالنے کی کوشش کی تو یہ بات سامنے آئی کہ جنوری 2024 میں، آج سے 2 سال پہلے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک ترمیمی فیصلہ جاری کیا تھا۔ ایک کیس جس کا فیصلہ پہلے ہو چکا تھا، اس کے فیصلے میں ترمیم کی گئی جس کے تحت سی ڈی اے کو اجازت دی گئی کہ وہ F9 پارک میں پیپر ملبری یا جنگلی توت کے درختوں کو کاٹ دے اور ان کی جگہ پر نئے درخت لگائے جائیں۔ یہ فیصلہ کس طرح ہوا، اس کے لیے سپریم کورٹ نے کمیشن بنایا تھا۔ اس کمیشن نے F9 پارک کا دورہ کیا، مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کی، اسٹیک ہولڈرز سے ملاقاتیں کی اور چیف جسٹس کو رپورٹ پیش کی۔ اس رپورٹ کی روشنی میں چیف جسٹس نے پہلے سے دیا گیا فیصلہ تبدیل کیا اور سی ڈی اے کو اجازت دی کہ یہ درخت جو ہے پیپر ملبری کے یہ کاٹ دیے جائیں۔ حیرت کی بات ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ جیسا بندہ جو بہت سے مراحل زگ زیگ طے کر کے بچتے بچاتے نکلتے ہوئے جس نے اپنی لائف میں یہ مینیج کیا کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان بنے، ان کو اس بات کا ادراک نہیں تھا کہ وہ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی سی ڈی اے کے جن افسران کو، جن حکام کو، جس عملے کو درختوں کا یہ لائسنس ٹو کل دے رہے ہیں وہ اس شہر کی کیا تباہی لے کے آئیں گے۔ ایک جگہ کے لیے، ایک خاص قسم کے درختوں کی کٹائی کے لیے جو فیصلہ دیا گیا اور جو اجازت دی گئی اس کا نتیجہ آج سب کے سامنے ہے، اور سی ڈی اے برملا یہ کہتی ہے کہ ہم تو سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں یہ پیپر ملبری کے یا جنگلی توت کے درخت کاٹ رہے ہیں، مگر اس ظالمانہ حد تک کلہاڑا اپنے موڑے پہ رکھ کے ہر بندہ اگر نکل پڑے گا کہ جی میں نے یہ پیپر ملبری کا درخت یا توت کا درخت کاٹنا ہے، تو پھر اس کا نتیجہ اس شہر میں کیا ہوگا، جبکہ شہر کے بہت سے علاقوں میں
بہت سی آبادیوں کے اندر اور مارکیٹوں کے ساتھ، اور جو یہاں پہ گرین ایریاز ہیں سڑکوں کے ساتھ، اور قدرتی نالوں کے ساتھ، جن کو شاید اب قدرتی نالے کہنا بھی ظلم ہے، جو جہاں پہ گندے نالے بن چکے ہیں پچھلے 25 سال کے دوران، وہ صاف ستھرے نالوں سے گندے نالوں میں تبدیل ہو گئے۔ یہ اس کے ساتھ سارا یہ پیپر ملبری یا جنگلی توت لگا ہوا ہے۔ اس کا کوئی میکنزم طے ہونا چاہیے تھا، اور یہ بھی کہ وہ تنظیمیں جنہوں نے اس شہر میں ماحولیات کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے اور وہ ہر معاملے پہ شور شرابہ ہنگامہ کرتی ہیں، وہ این جی اوز بھی اور وہ دانشور بھی، انہیں سال بھر اس پر ان کی آنکھیں کیوں نہیں کھلیں اور انہیں ہوش کیوں نہیں آیا؟ سی ڈی اے نے گزشتہ برس ایک اشتہار جاری کیا تھا، ایک ٹینڈر جاری کیا تھا اسلام آباد کے اندر جنگلی توت کی کٹائی کے لیے۔ اس میں بہت سی اس کے ایس او پیز بھی بتائے گئے تھے کہ یہ درخت کس طرح کاٹے جائیں گے، کن کن جگہوں سے کاٹے جائیں گے اور کس طرح نئے درخت لگیں گے، اور یہ کام چل رہا ہے، لیکن یہ سارے خاموش رہے تا وقتے کے جب دو چیزیں سامنے آئیں، اور ان میں سے زیادہ ہنگامہ کھڑا ہوا جب پارک روڈ سے مارگلا ایونیو ڈی ایچ اے کو راستہ دینے کے لیے، سڑک بنانے کے لیے تقریباً 2 فرلانگ کی جگہ سے درخت کاٹے گئے، جو جگہ بنیادی طور پہ این آئی ایچ کے پاس ہے، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کے پاس، قومی ادارہ صحت کی وہ جگہ ہے، وہاں سے پارک روڈ سے نئی سڑک بنائی جا رہی ہے اس کے لیے ڈی ایچ اے مارگلا تک۔ پھر اسی دوران یہ بات سامنے آئی جب I-8 اور H-8 کے ساتھ، بلکہ I-8 نہیں کہنا چاہیے، H-8 اور اسلام آباد ہائی وے کے درمیان جو گرین پٹی ہے، اس پہ درختوں کی کٹائی اور تعمیرات کا عمل شروع ہوا۔ جی ناظرین، H-8 0 پوائنٹ سے لے کے تو شکر پڑیاں والے انٹرچینج تک، جہاں سے I-8 شروع ہوتا ہے، وہاں تک اگر آپ اسلام آباد سے جائیں تو رائٹ سائڈ پہ، اور راول پنڈی سے اسلام ادھر 0 پوائنٹ کی طرف آئیں تو لیفٹ سائڈ پر ایک گھنا جنگل تھا، ایک بڑی گرین بیلٹ، جس پہ پہلے الیکٹرک بسوں کا ڈپو بنایا گیا اور درختوں کی کٹائی ہوئی۔ اس وقت بھی لوگوں نے بات کی، لیکن اتنی بات نہیں کی۔ لیکن چند ماہ قبل وہاں پہ درختوں کی بڑے پیمانے پر کٹائی ہوئی، اور یہ H-8 کوئی ایسا سیکٹر نہیں ہے جس طرف لوگ جاتے نہ ہوں۔ باہر مین روڈ کی طرف، ہائی وے کی طرف تو درخت ابھی تک موجود ہیں، اور یہاں سے پتہ نہیں چلتا تھا کہ اندر بڑی کٹائی ہو رہی ہے۔ لیکن H-8 کا جو سیکٹر ہے، یہاں پہ درجنوں کے حساب سے تعلیمی ادارے، کالجز اور یونیورسٹیاں ہیں، یہاں پہ بڑے ہاسپٹل ہیں، یہاں پہ فیڈرل بورڈ آف ایجوکیشن کا آفس ہے، اور یہ ساری درختوں کی کٹائی اور یہاں پہ بالکل بلڈوزر پھیر کے جو تعمیرات کی جا رہی ہیں، وہ ہزاروں لوگوں کی نظر سے گزری ہوں گی۔ وہاں پہ ہزاروں لوگ جاتے ہیں روز، وہاں پہ تو اسکولوں کا اور جو تعلیمی اداروں کا صبح کا جانے کا اور چھٹی کا وقت ہے، وہاں سے تو گاڑیوں پہ گزرنا ممکن نہیں ہوتا، وہاں پہ اتنی ٹریفک جام ہو جاتی ہے۔ تو یہ جب ہزاروں لوگ وہاں جا رہے تھے تو اس وقت کسی کے علم میں نہیں تھا۔ یہ اچانک ہی دسمبر کے آخر میں اور جنوری کے آغاز میں یہ معاملہ اس وقت ہائی لائٹ ہوا جب پارک روڈ پر یہ ایکٹیویٹی شروع ہوئی، اور اسی دوران پھر یہ بھی پتہ چلا کہ جو شکر پڑیاں کا علاقہ ہے، وہاں پہ بڑے پیمانے پر درختوں کی کٹائی ہوئی ہے، پیپر ملبری یا جنگلی توت کو کاٹنے کے نام پہ ہی ہوئی ہے۔ سی ڈی اے اس میں یہ کہتا ہے کہ جی وہاں صرف جنگلی توت کاٹے جا رہے ہیں، لیکن جو اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ رپورٹس ہیں یا جن لوگوں نے اس پہ کوئی رپورٹس تیار کی ہیں اور خبریں دی ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں جنگلی توت کے علاوہ بھی بہت سے
چیزیں کاٹی گئی ہیں، بہت سے درخت کاٹے جا رہے ہیں۔ تو اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ یہ درخت کاٹے جا رہے ہیں اور یہاں پہ کوئی تعمیراتی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، لیکن یہ تعمیراتی ایکٹیویٹی کوئی پہلی مرتبہ تھوڑی ہو رہی ہے۔ اسلام آباد میں جو نیشنل پارک ہے، مارگلا ہلز نیشنل پارک، یہ تو آج کی بات نہیں ہے، یہ تو 60 کی دہائی سے شروع ہوا۔ 80 کی دہائی میں، شاید 1980 میں مارگلا ہلز نیشنل پارک کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس کے لیے آرڈیننس جاری ہوئے، اس کے لیے ایکٹ موجود ہیں، ان میں ترامیم ہوتی رہی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، مگر شکرپڑیاں کے علاقے میں جس طرح سے بلڈنگز اگی ہیں، یہاں پہ کمرشل ایکٹیویٹی ہوئی ہے اور ہوتی رہی ہے، اور تعمیراتی ایکٹیویٹی ہوئی ہے اور ہوتی رہی ہے۔ یہاں پہ بڑے بڑے ریسٹورنٹ بن گئے، یہاں پہ بڑے بڑے سینٹرز بن گئے، یہاں بہت بڑے مدرسے بن گئے۔ انہوں نے بھی زمین پہ قبضہ کیا وہاں پہ اور درخت کاٹے، سرکاری تعمیرات کے لیے بھی اور پرائیویٹ ہوٹلز بنانے کے لیے بھی۔ وہاں پہ بہت بڑے بڑے ہوٹل ہیں جن کے ریٹس 5 اسٹار ہوٹلوں کے برابر ہیں، یا شاید ان سے بھی کئی جگہ پہ زیادہ ہیں۔ یہ ساری ایکٹیویٹی ہوتی رہی ہے اور لوگ خاموش رہے ہیں۔ آج اچانک یہ ابال اٹھا ہے، تو یہ ابال ختم نہیں ہونا چاہیے، اس کو ایک مستقل بنیادوں پہ چلنا چاہیے۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم درختوں کی کٹائی کے خلاف ہیں اور اسلام آباد کا جو گرین کور ہے اس کو برقرار رہنا چاہیے، تو ان لوگوں کو ڈیفینیٹلی اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے کہ وہ صرف یہ کہ وہ ڈی ایچ اے کے لیے راستے، اور یہاں پہ یہ اچانک جب صورتحال سامنے آئی تو سارے لوگ ہنگامہ کھڑا کر دیں، تو یہ سال ہر سال سے جو صرف، میں باقی جگہوں کی تو بات ہی نہیں کر رہا، صرف شکرپڑیاں کے علاقے میں جتنی بڑی کمرشل ایکٹیویٹی ہوئی ہے، جتنی تعمیرات ہوئی ہیں اور جتنی حکومتی سطح پہ وہاں پہ تعمیرات ہوئی ہیں، ان پر کبھی کسی نے کوئی بات نہیں کی۔ اس پر بھی سارے پر بات ہونی چاہیے۔ وہاں پہ ہوٹل کیسے بن گئے، وہاں پہ اتنے بڑے بڑے ریسٹورنٹ کیسے بن گئے، وہاں پہ کمرشل ایکٹیویٹی کیسے ہوئی، اور اس کے علاوہ مارگلا نیشنل پارک پہ کتنی بڑی اور کس کس طرح کی ایکٹیویٹی اس کے اندر ہو رہی ہے، اس پر بھی بات کرنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ ہم آئندہ اس پر بھی بات کریں گے۔ بہت شکریہ۔